अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट एहसन शेख। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो दौर हाज़िर के, मैं ये कहूँगा कि एक बहुत ही अजीम इंसान, बहुत ही अजीम शायर, और इनके मैं ये कहूँगा कि उर्दू जहाँ जहाँ भी बोली जाती है, समझी जाती है उर्दू ज़बान, और जहाँ जहाँ भी उर्दू ज़बान से प्यार करने वाले लोग बसते हैं उनके दिलों में ये ज़रूर बसते हैं। और बहुत ही उम्दा लिखते हैं, बहुत ही खूबसूरत और मुनफरिद इनका कलाम है, लब व लहजे के मालिक हैं। और मेरी खुशकिस्मती है हमारी कि आज हमारे साथ मौजूद हैं। और मैं आपको बताऊं, मैं बड़े अरसे से इस मौके की तलाश में था कि कभी इनका कराची आना हो तो ये हमारे साथ हमें नसीब हो जाएं, और आज खुशकिस्मती है। इनका एक शेर है कि काफिर हूँ, सर फिरा हूँ, मुझे मार दीजिए, मैं सोचने लगा हूँ, मुझे मार दीजिए। और एक जगह फरमाते हैं कि बिछड़ने वाले में 100 ऐब थे मगर फरहाद, वो बद दिमाग मेरा मसला समझता था, जनाब अहमद फरहाद साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला। इट ट्रूली इज़ एन ऑनर टू हैव यू। बहुत शुक्रिया। मैं ख़ुद एक मुद्दत से मुंतज़र था कि आपसे रूबरू मुलाकात हो और गुफ्तगू का मौका मिले। आपका भी शुक्रिया, और इंडस यूनिवर्सिटी का, आपके इस सारे सिलसिले का बहुत शुक्रिया। फराज साहब, क्या चल रहा है ज़िंदगी में और 2021 में क्या देख रहे हैं आप? 2020 तो आपको पता है कितना डिस्टर्ब रहा है। सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट नाउ फ्रॉम 2021 सर? वो एक शेर है जलील अली साहब का कि इतने यकसां हैं मेरे शहर के सारे हालात, सिर्फ तारीख से अखबार बदल जाता है। हाँ, वाह, बहुत खूब। 2021 तो उन कौमों के लिए इम्कानात से भरपूर रंग लेकर आता है कि जिन्होंने गुज़िश्ता बरस में नए साल के लिए तैयारियां की होती। बिल्कुल। तो जो मजमूई तनाजुर है वही इनफरादी तनाजुर भी है, और वहीं कहीं उस छोटी तस्वीर में हम भी मौजूद हैं। सही। तो शायद मेरे ख्याल में ये जवाब काफ़ी सही। तो सर ये बताएं, कराची आप माशाल्लाह आए, कैसा लगता है? पंजाब से कराची आते हैं और जहाँ जहाँ जाते हैं, इतने शहरों में जाते हैं, इतने प्यार करने वाले, इतना एहतराम करने वाले, इतना इज़्ज़त करने वाले आपके मद्दा होते हैं, लोग होते हैं। तो कैसा लगता है सर, कैसा फील होता है? कराची जो है वो रात को भी एक जगह बात हो रही थी काशिफ गैर से कि ये शहर नहीं है, अच्छा, ये एक मुल्क है बिल्कुल अलग से। और जब लोग, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ कश्मीर से है, तो जब आप कश्मीर से आते हैं या पंजाब से आते हैं जी, कराची तो इट इज़ क्वाइट लाइक अ डिफरेंट कंट्री। और एक ऐसा तनव्वु से भरपूर और ऐसा जो है वो रंगों से भरपूर शहर, वाह, और ऐसा भरवां और रिच शहर। हज़ारों कहानियाँ हैं यहाँ पर, हज़ारों रंग हैं, हज़ारों जहते हैं इस शहर की, और एक शहर के अंदर हज़ारों मुल्क हैं। हाँ, तो फिर लेकिन मेरे लिए, मैं आपसे पहले भी गुजारिश की कि मुझे ना कराची से, मैं आई यूज टू हेट कराची। इनफैक्ट आई नेवर वांटेड टू कम हेयर, बिकॉज मुझे ये लगता था कि मुझे इस शहर से खून की बू आती है। जो खौफ और जो अजियत और जो बर्बरियत इस शहर ने देखी, जी, खुदा का शुक्र है कि हालात अब बेहतर हैं, और कराची में अब लोगों से गुफ्तगू होती है, और एक सुकून और एक तमानियत का एक एहसास मुझे नज़र आता है। राइट। फरहाद साहब, ये खूबसूरत लबो लहजा, ये इतना तहम्मुल मिजाज में, और फिर जब कलाम पढ़ते हैं तो बस कभी तो दिल करता है कि बस पढ़ते चले जाएं। तो ये कब एहसास हुआ अहमद फरहाद साहब को कि मैं कुछ ऐसा अपने अंदर असासा लिए फिर रहा हूँ, या मुझ में बहुत कुछ है जो मुझे जो है ना वो लिखना है अपने कलम से? तो कब एहसास हुआ कि मैं भी कोई शायर हूँ, मैं भी कोई अदीब हूँ? मैं जेन्युइन शायर की बात कर रहा हूँ, मैं होम्योपैथिक शायर की बात नहीं करता, मैं दबड़ गुस्से के शायर की बात नहीं करता, मैं ज़बरदस्ती के शायर की बात नहीं करता, मैं मुतशायर की, नाशायर की बात नहीं करता। जो शायर है ना पूरे दिनों का, वो बनता नहीं है। फ्रॉम द डे फर्स्ट ही नोज ही इज़ डिफरेंट एंड ही हैज़ समथिंग, वो चीज़ें उसको अंदर से पिंच करती हैं, अंदर से उसको कुछ आवाज़ें आती हैं, उसे पता नहीं होता ये क्या है, लेकिन उसे इतना पता होता है ये कुछ मुख्तलिफ है। तो शायर तो पैदा ही शायर होता है, वो माँ के पेट से शायर आता है, बनता थोड़ी है। हाँ, उसका ज़हूर, उसका ऐलान होता है, उसकी रूनुमाई होती है एक वक्त पर, होता तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ही इज़ अ पोएट। राइट। तो सर, शायरी को आप कैसे डिफाइन करते हैं? जो
اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یار یہ بہت مشکل سوال ہے. آپ یقین کیجیے اس کے جو اسٹیریوٹائپ کو جواب ہے نا وہ تو ہزاروں ہیں. جذبات کا اظہار ہے, فیلنگ کا اظہار ہے, واقعات کو قلم بند کرنا ہے, یہ وہ فلاں مٹا. اس کی کوئی تعریف نہیں, میں آج تک نہیں کہہ سکا. اب یقین کیجیے وہ ایک اختر رضا سلیمی کا ایک شعر ہے, اسی شعر کو اختر نے اس شعر کو کسی اور کیفیت پر منطبق کیا تھا, کسی اور تجربے پر منطبق کیا تھا. آپ اس پر منطبق کر دیجئے کہ ایک خاموشی ہے شب وصل کا حاصل اختر, اس خاموشی کی وضاحت نہیں کر سکتا میں. تو ہم شعر بس شعر کہہ رہے ہیں, شعر کی وضاحت نہیں کر سکتے. واہ واہ, وہ ایلیا صاحب نے بھی بڑی خوبصورت بات کی تھی نا کہ شاعری ایک واقعے کو 4 آنکھوں سے دیکھنے اور ایک کیفیت کو 2 ذہنوں سے محسوس کرنے کا کام ہے. ہاں, یہ ایک ون آف the definitions, ایک بالکل ایک اس کی تعریف یہ بھی ہو سکتی ہے. جی سر, یہ بتائیں کہ آپ کا جو ایک, میں نے یہ سنا ہے, میں بڑی ایک دل کی ایک بات آپ سے کروں گا کہ سمندر کو دیکھا, لہروں کو دیکھا, گھٹاؤں کو دیکھا, آسمانوں کو دیکھا, لہروں کو دیکھا, سورج کو دیکھا, چاند کو دیکھا اور شعر کہہ دیا, ایک شعر کہہ دیا. یہ ایک تخیلاتی دنیا میں چلے گئے. یہ ایک بڑا سلسلہ. اچھا, میں چونکہ خود بھی تھوڑا سا آرٹسٹک ہوں, میں کوئی شاعر نہیں ہوں لیکن پڑھتا ہوں کتابوں میں. اچھے خاصے آرٹسٹ مطلب بس ایک آرٹ سے لگاؤ ہے, پیار ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا تھاٹ پروسیس کیسے کام کرتا ہے؟ ہوتا ہے آپ کے ساتھ کہ ہم نے تو یہ سنا ہے نا کہ شاعر بس دیکھتا ہے یا اس کیفیت میں کھو جاتا ہے اور بس پھر آپ کے ساتھ سر ہوتا ہے ایسا؟ خلوتی ہیں آپ؟ اس کو ایسن اس کو کہتے ہیں کریٹو پروسیس. کیا ہوتا ہے تخلیقی عمل؟ کیا ہے تخلیقی عمل؟ ایک بڑی بحث ہے شاعروں کے ہاں رہی ہے, تنقید نگاروں کے ہاں رہی ہے, انٹلیکچوئلس کے ہاں رہی ہے. یہ کریٹو پروسیس کیا ہے, تخلیقی عمل کیا ہے, یہ بڑا مشکل ہے. اینڈ اٹ ڈفرز فرام پرسن ٹو پرسن. رائٹ, یہ ویری کرتا ہے. آپ کا کچھ ہو رہا ہے, میرا کچھ ہو رہا ہے, لیکن یہ جو بات آپ نے کی نا کچھ دیکھا تو کچھ ہو گیا, یہ ایک بڑا اسٹیریوٹائپ ایک اپروچ ہے شاعری سے متعلق. شاید کچھ جگہوں پر تخلیقی عمل سے یہ لگا بھی کھاتا ہو, اس کا اس سے کوئی تعلق بھی ہو, لیکن مجھے ایز فار ایز مائی سیلف از کنسرن, مائی کریٹو پروسیس از کنسرن, جی ایسا نہیں ہے. ہاں اتنا ہے کہ میں کسی کیفیت میں آتا ہوں, مجھے پتہ ہے, اور سم ٹائمز وہ کیفیت مہینوں نہیں آتی, اور سم ٹائمز وہ کیفیت 24 آورز رہتی ہے, وہ کئی دن رہتی ہے, بعض اوقات کئی ماہ رہتی ہے. لیکن مشکل ہے, آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے کہ تخلیقی عمل کیا ہے, کب آپ پر شعر وارد ہوتا ہے. بعض اوقات تو آپ کسی ایسے منظر کے ساتھ سفر کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ اس کو تخلیقی آنکھ سے نہیں دیکھتے, لیکن بعض اوقات تو آپ ایک ایسے نان کریٹو ایک ایمبینس کے اندر ہیں لیکن آپ شعر کہہ رہے ہوتے ہیں. تو اندر کا جو منظر ہے وہ میٹر کرتا ہے, اندر کی فضا میٹر کرتی ہے, اندر کا تجربہ میٹر کرتا ہے. رائٹ. اچھا سر, یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے اتنا خوبصورت جواب دیا, اچھا آپ کو دیکھ کے نا ایسا لگتا ہے فراز صاحب کہ ایک بڑے سنجیدہ, ایک تو شاعر جو بھی ہمارے شعراء حضرات ہیں اس میں ایک ہوتا ہے نا, ایک عام شخص یہ تاثر لیتا ہے کہ یار یہ بہت سیریس آدمی ہے یا یہ بہت, اچھا آپ سے ایک یہ وائب آتی ہے کہ آپ تھوڑے ایک سنجیدہ ہیں, ایک بڑے سیریس طبیعت میں رہتے ہیں, تو ہے تھوڑا یہی ایک آپ کا ایک کیریکٹر جو ہے اسی میں ہی رہتے ہیں, یا ہوتا ہے کبھی نہیں یار ہم بھی فلم دیکھیں گے, ہم بھی مطلب ہے کہ کوئی لیٹس ہیو فن ٹوگیدر, تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ میں تھوڑا سا ہٹ رہا ہوں اس چیز سے لیکن عوام جاننا چاہتی ہے آپ کو. مجھے لگتا ہے کہ جو زندگی کا موسم ہے نا وہ دکھ ہے, اور جو زندگی کا گیت ہے نا وہ دکھ ہے. واہ. جو زندگی کا ون لائنر ہے وہ دکھ ہے. میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ جو دکھ ہے یہ دراصل زندگی کی فلم ہے. خوشی تو اس میں وقفے ہیں, خوشی تو اس کے اندر ایڈز چل رہے ہیں چھوٹے چھوٹے, بہت اچھی بات کی آپ نے, انٹرولز ہیں چھوٹے چھوٹے. مجھے لگتا ہے, یہ میری ذاتی رائے ہے, ایسا نہیں کہ مجھے اداس ہونا اچھا لگتا ہے. محسن کا ایک شعر ہے کہ خوشی ملی تو کئی درد مجھ سے روٹھ گئے, دعا کرو کہ میں پھر سے اداس ہو جاؤں. ہاں, دعا کرو میں پھر سے اداس ہو جاؤں. مجھے جو یہ جو ہے نا کیفیت دکھ کی, یہ مجھے ہانٹ کرتی ہے. اور ظاہر دکھ اور اداسی کا اور سنجیدگی کا ایک تلازماتی تعلق ہے, ان کے درمیان ایک بانڈنگ ہے, ان کی فضا ایک ہے. میں انتہائی جگت باز آدمی ہوں. اچھا. اپنی محفلوں میں
اور میرے جتنے دوست میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر 1 گھنٹے کی نشست ہے تو شاید 100 لطیفے ہوں گے, 100 نکتیں ہوں گی, پھر بدی ہوں گی, ہوتی ہیں. اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ میں غیر سنجیدہ آدمی. مجھے ایک بار علی زریون نے کہا تھا, مجھے یاد ہے, اور میں نے اس کی بات کو بڑا سیریس لیا. صحیح. کہ ہم شاید کہیں بیٹھے ہوئے تھے تو ایسے جگت وگت ہم لوگ مار رہے تھے یا کوئی ایسا لطیفہ, تو اس نے کہا یہ بنتا ہے. زریون نے ایک بات کہی, مجھے آج تک یاد ہے, اس نے کہا یہ بنتا ہے, یہ اندر سے ایسا نہیں ہے. یعنی اس نے کہا کہ یار یہ جو ہے نا کوئی جولی آدمی نہیں ہے. اچھا, ہی واز رائٹ. اچھا, علی بھائی نے یہ کہا. آئی ایم ناٹ ایٹ آل. لیکن یہ ہے کہ جب ہم محفل میں ہیں تو محفل کے مزاج کے مطابق اس میں ڈھل جاتے ہیں, لیکن اپنی ذات کے اندر شاید شدید قسم کا کرب اور شدید قسم کا جو ایک ہے نا ایک اذیت اور سنجیدگی, مجھے لگتا ہے کہ وہ میرا مسئلہ ہے. کیا ضروری ہے کہ شاعری کے لیے محبت ہو؟ کیا ضروری ہے کہ شاعری کے لیے کسی چیز سے گزرنا پڑا ہو؟ کیا احمد فراد کو کبھی محبت ہوئی؟ کیا احمد فراد کبھی کسی ایسے ایک بڑے معروف رائٹر ہیں پاکستان کے, ان کا بھی ایک ڈرامہ چل رہا ہے کسی بڑے چینل پر, نام میں نہیں بتاؤں گا آپ کو, فکشن نگار ہے. انہوں نے اپنے فیس بک پیج وال پر یہ لکھا کہ اپنے ڈرامے کا ایک ڈائلاگ لکھا کہ یہ تھا کہ دیکھو یہ محبت تو آدمی کو شاعر بنا دیتی ہے. صحیح. تو میں بڑا حیران ہوا کہ یار اتنا اوور ریٹڈ قسم کا یہ ناول ہے کہ جس کے اندر اتنا عامیانہ سا فکرہ لکھا ہو. تو میں نے ان کو نیچے لکھا, بھائی اگر ایسا ہوتا تو پاکستان میں کم از کم 18 کروڑ تو شاعر ہوتے. بھائی آپ نے مذاق سمجھ لیا کہ کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو, کوئی تجربہ ہو تو وہ شاعر بن گیا. شاعری بائی پروڈکٹ ہے. بھائی شاعری حادثہ نہیں. میں نے آپ سے پہلے کہا تھا شاعر کو خدا اتارتا اپنے علاقوں میں. واہ, بہت صحیح. ہاں, نام لکھوانے والے اس دوڑ میں لاکھوں ملیں گے. ایک ایک شہر میں ایک ایک علاقے میں ایک شاعر ہوتا ہے نکلتا پورے دنوں کا. باقی لوگ تو خانہ پوری کے لیے آتے ہیں. 50,000 لوگ شعر کہہ رہے ہیں, 5 ہوں گے ان میں. اچھا, اسی بات کو ایک بات سے جوڑتا ہوا آگے بڑھاؤں گا. سر ویسے ہی بتائیں کہ اردو زبان کی اگر ہم بات کرتے ہیں, بڑا اب میں تو یہ دیکھتا ہوں تھوڑا افسوس بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ بڑے کافی اردو زبان سے دور ہوتے جا رہے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے. اور تو آپ کا اس بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ تو ظاہر ہے شاعری کی دنیا اور اردو زبان کو آپ ایک آگے لے کے چل رہے ہیں. آپ کو کیسا لگتا ہے, یا اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم اتنا پیچھے اس میں رہ رہے ہیں؟ دیکھیے, یوتھ بڑی از ناٹ دیٹ انٹرسٹڈ. آئی ڈونٹ نو وائی. زبان جو ہے اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. زبان کی حیثیت اس کے بولنے والوں کے ساتھ بنتی ہے. امریکنز اگر آج اردو بول رہے ہوتے نا, جی تو یہ دنیا کی زبان ہوتی. یہ بتائیے کہ ہمارا کلیکٹیو, ہمارا قومی, ہمارا مجموعی پرسونا کیا ہے؟ اردو غریب کی بیٹی ہے, غریب کی اولاد ہے. غریب کی اولاد پر کسی کی نظر نہیں پڑتی. ہائے, آپ نے کیسی آپ نے وہ غریب تو اپنی اولاد کو خود چھپاتا ہے. اظہار کیا ہے واقعی. غریب جو ہوتا ہے وہ تو اپنی اولاد کو خود چھپاتا ہے. بے شک شکل جو ہے وہ کترینہ جیسی ہو, سلمان جیسی ہو, آپ جیسی ہو, وہ تو اپنی اولاد چھپاتا ہے بھائی. تکاری میں اپنے بچوں کو چھپاتا ہے, کسی کی نظر نہ پڑ جائے میری اولاد ہے. You left me speechless. ہم چونکہ ذہنی طور پر غریب ہیں, مزاجن غریب ہیں, انٹلیکچولی غریب ہیں, تو ہماری زبان بھی غریب ہے, ہم اسے چھپاتے ہیں. آپ نے دیکھا پیچھے مریم کا ایک کلپ وائرل ہوا, تو وہ اپنی جو ہے وہ نواسی کے ساتھ بڑی محبت سے بات کر رہی ہے, بڑے لاڈ پیار سے بات کر رہی ہے, لیکن بات کسی انگریزی میں کر رہی ہے. یعنی کہ نیریٹو جو ہے وہ قومی ہے, زبان قومی نہیں. آج تک ہمیں یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ جو زبان ہے یہ ایک میڈیم ہے. آج تک پتہ نہیں چلا. اب تو اسٹیٹس سمبل ہے نا ہماری سوسائٹی کے اندر. اسٹیٹس سمبل ہے. اب دیکھ میں نے کہا اسٹیٹس سمبل. آپ مجھ سے پوچھیں کہ میں چینلز کے اندر صورت گری کرتا رہا متنی, بہت سے چینلز کے اندر آج بھی ان پڑھ نالائق آدمی ہوں, لیکن بہت سے لوگوں سے بہتر زبان سمجھتا ہوں. مجھے نہیں پتہ میں اسٹیٹس سمبل کو کیا کہوں. انگریزی بولنا بری بات نہیں, انگریزی پر تفاخر کرنا بری بات ہے, اور اپنی زبان کو اون کرنا بڑا ضروری ہے. اپنی زبان سے دستکش ہونا بری بات ہے. اسے اس کے ساتھ جو ہے وہ انفیریورٹی کمپلیکس فیل کرنا بری بات ہے.
ایگزیکٹلی یہی مطلب ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ احساس کمتری بری بات ہے. تو سر یوتھ کو کیسے مائل کیا جا سکتا ہے، اس طرف لے کے آیا یہ جا بہت سکتا ہے؟ اچھا سوال ہے. یہ ایک بار پہلے بھی مجھ سے کسی نے پوچھا تو میں نے دیکھے 3 چیزیں جو آپ کے اندر میلان پیدا کرتی ہیں، ٹینڈنسی پیدا کرتی ہیں کسی بھی چیز سے متعلق. سب سے پہلے آپ کا گھر، نمبر 1. صحیح. پھر آپ کی درسگاہ، جو اب بزنس سینٹرز ہیں. ہمارے ایجوکیشن جو تعلیمی ادارے ہیں بزنس سینٹرز ہیں، لیکن چلو سمجھ لیں وہ درسگاہیں. نمبر 2 آپ کے تعلیمی ادارے. نمبر 3 آپ کی سوسائٹی. گھر سے لے کر سوسائٹی تک ایسی کوئی تیاری ہے، نہ ایسے کوئی اقدامات ہیں، نہ اس پر سنجیدگی ہے، نہ یہ کوئی مسئلہ ہمارے لیے. تو کون سیکھے گا اردو؟ آپ یقین کیجئے میں کچھ دن پہلے ایک بچے کو اردو پڑھا رہا تھا. صحیح. میں جھلا گیا اور میں نے اس کے پیرنٹس سے کہا، میں وہاں بیٹھا ہوا تھا تو پڑھاتے پڑھاتے میں نے کہا بیٹے، وہ کہتے ہیں اردو میں بہت کمزور ہے. میں نے کہا دکھانا. تو مجھے اس بچے کو انگریزی میں اردو پڑھانی پڑی. او مائی گاڈ. رائٹ. اسے یہ پتہ نہیں تھا فاصلہ کیا ہوتا ہے، اسے یہ پتہ نہیں تھا بلندی کسے کہتے ہیں. اسے بتایا بیٹے بلندی، ہائٹ، فاصلہ، ڈسٹینس. اچھا. ہم اردو بچوں کو انگریزی میں پڑھاتے ہیں. آپ دیکھ لیجیے. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، بڑی پیاری بات کسی نے کی تھی، میرے خیال میں یوسفی صاحب نے کی تھی، کہ ہم وہ قوم ہیں کہ جو بدترین انگریزی کو بہترین اردو پر ترجیح دیتے ہیں. اچھا، وہ سجاد بلوچ کا ایک شعر مجھے یاد نہیں آ رہا، وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے ایک دیے سے دوسرا دیا جلانے کی کوشش کی اور وہ بھی بجھ گیا مجھ سے. ہم وہ بدقسمت لوگ ہیں کہ ہم نے اردو کا دامن چھوڑ کے انگریزی کے پیچھے بھاگے، نہ اردو ملی نہ انگریزی. ہاں یہ بھی ہے. اب وہاں سے بھی فارغ ہیں، اور بیچ میں کیسے لوگ رہ گئے میرے جیسے چتر کبے، جن کو ہماری زبان میں کہتے ہیں، یعنی کہ 2 منہ 2 رنگے، نہ اردو والے نہ انگریزی والے. اچھا ایک بات بتائیں، جیسے میں نے پوچھا کہ یوتھ کو کیسے مائل کر سکتے ہیں، ایک تو یہ چیز ہو گئی. دوسرا یہ کہ آپ کو نہیں لگتا فراز صاحب کہ گزشتہ کچھ سالوں سے میں نے یہ دیکھا کہ تھوڑا سا سوشل میڈیا پہ ہمیں ٹرینڈ دکھائی دینے لگ گیا. یعنی کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ کی نظر سے بھی ایسی چیزیں گزری ہوں گی کہ ویڈیوز کی فارم میں ظاہر ہے شاعری چل رہی ہے اور لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں، اور ڈفرینٹ ایپس کے تھرو وہ بنا رہے ہیں اپنا، کچھ حد تک ہی صحیح، لیکن وہ سن بھی رہے ہیں، سنانا بھی چاہ رہے ہیں. اردو شاعری میں ایک نیا عہد آیا ہے کہ عہد ٹک ٹاک کیا اور ماں باپ ٹک ٹاک کیا. اچھا. تو آپ اس کی بات کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ کیا اچھا سائن ہے یا یہ کوئی بس گزارا ہو رہا ہے؟ دیکھیں اس بارے میں بہت پازیٹیو ہوں. جو تھوڑی بہت پہچان اور شہرت اللہ تعالیٰ نے مجھے دی وہ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے. مسئلہ کیا ہے؟ اس نے مسئلہ کیا پیدا کیا؟ دیکھیں سوشل میڈیا ایک میڈیم تھا لوگوں تک پہنچنے کا. ایک بندے نے کہا یار فلاں لڑکا جو تھا، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، ایک لڑکا سوشل میڈیا پر بڑا مشہور ہوا. ان دنوں میں 4-5 سال میں اپنی کسی معاملات میں سوشل میڈیا زندگی سے کٹا ہوا تھا. تو آل آف سڈن ایک بندہ مجھے ملا، اس نے کہا کیا آپ اس لڑکے کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا یار نہیں. کہا تو سوشل میڈیا پہ تو بڑا مشہور ہے. میں نے تھوڑا اس نے یاد دلایا، میں نے کہا یار یہ لڑکا تو میرا فین ہوتا تھا، یہ مجھے 10-12 برس پہلے کال کیا کرتا تھا. اچھا. 10-12 برس. اور میں کئی بار اس کی کال اٹھاتا نہیں تھا. وہ سوشل میڈیا کا سب سے مشہور شاعر. اب میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. اچھا. رائٹ. تو اس نے کہا سر دیکھیں، اس میں چیزیں دکھائیں. تو میں نے کہا یار یہ تو بڑے ویوز ہیں، بڑے معاملات ہیں. میں نے کہا یہ تو اچھی بات ہے. تو اس نے کہا یہ کیا ہوا سر؟ میں نے کہا مسئلہ یہ تھا کہ جس وقت وہ 200-300 جعلی آئیڈیاں بنا کر، جعلی پیجز بنا کر سوشل میڈیا پر محنت کر رہا تھا، ہم شیئر پر محنت کر رہے تھے. میں گہری بات کر گیا ہوں آپ سے. بہت ہاں واقعی. اب ہوا کیا کہ وہ اد کچے، وہ کج فہم، وہ کج علم، جنہیں شعر کے اصل اور اصیل ذائقے کا پتہ نہیں تھا، جی وہ عامیانہ اور سستی شاعری کی طرف راغب ہوئے، اس کی طرف نکل پڑے. قصور تو ہمارا ہے نا. اگر ہمیں یہ دعویٰ ہے کہ ہم بہتر شاعر تھے تو ہم کیوں نہیں پہنچے؟ آپ کو کس نے روکا تھا؟ دیکھیے اقبال کا ایک شعر ہے کہ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کے زندگی میں. واہ بے شک بھائی یو ہیو ٹو ٹرانسفارم یور سیلف. میرے دماغ سے ایک بات نکل جائے گی، میں قطع کلامی کر رہا ہوں. آپ کو میں ایک بات بتاؤں، آپ یہاں نہیں آئے تھے اور آپ یہاں نہیں تھے، لیکن آپ پھر بھی یہاں تھے. کیسے تھے؟ کیونکہ میں آپ کا ذکر کرتا رہتا تھا اور میں نے 2-3 اپنے پروگرامز میں ذکر کیا. اور کیسے کیا میں آج آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں. میں نے کہا کہ احمد فراز صاحب نے
ایک پروگرام میں دیکھ رہا تھا, انہوں نے بہت بڑا جملہ وہاں پہ کہا. انہوں نے کہا کہ فیس بک پہ یا سوشل میڈیا پہ ایسا کچھ ہو رہا ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی شعر لکھا یا کچھ لکھا, اور مان لیں کہ 50 لوگوں نے اس پہ کامنٹس کیا, 49 کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ شاعری کیا ہے, اور انہوں نے کہا ہاں واہ واہ بہت بہت خوب بہت خوب. تو اس میں بڑا ضروری ہے کہ جو آرٹ رکھتا ہے, جو ٹیلنٹ رکھتا ہے, یا اس کو اپنی بھی نالج ہو کہ مجھے داد و تحسین اس میں ملنی چاہیے نہیں ملنی چاہیے. تو سوشل میڈیا پہ ہم جب گیج بھی کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات, تو ہم ایسا کر دیتے ہیں کہ 49 لوگ جو ہیں جنہوں نے آپ کو بولا بہت اچھا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. جبکہ آپ کی والی بات پھر مجھے یاد آتی ہے, آپ نے ایک اور بات کہی, آپ نے کہا کہ ہمارے زمانے میں اساتذہ ہوتے تھے, ہم جن محفلوں میں جاتے تھے وہاں وہ بتاتے تھے, یعنی کہ جو بتاتے تھے وہ خود بھی بڑا عبور رکھتے تھے. تو ہمیں آپ نے جیسے بات کہی کہ ہم اس پہ شعر پہ محنت کر رہے تھے بجائے اس کے کہ ہم اس پہ محنت کریں. ایک اور بات کہ کل کیف غزنوی صاحب آئی ہوئی تھیں, کیف سے میں نے کہا آپ کیونکہ میڈیا سائنسز کے اسٹوڈنٹس کو بھی پڑھاتی رہی ہیں, مجھے ایک بات بتائیں, آپ کو جو بچے پڑھنے آتے ہیں کیا وہ یہ اسپیکٹ لے کے آتے ہیں کہ یار اس میں اس لیے آ رہے ہیں کیونکہ روشنیاں ہیں, لائٹیں ہیں, گلیمر ہے, ایسے آ رہے ہیں, یا وہ کیمرے کے ڈائنامکس کو سمجھ رہے ہیں, یا وہ اس کے کیریکٹر کے اندر جا رہے ہیں, یا وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں ادائیگی اچھی کرنی ہے, یا وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یار پیسے آئیں گے. تو انہوں نے کہا کہ کچھ حد تک مسئلہ یہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, اور وہ چیز کم ہے. وہ مطلب یہی والی بات نا کہ عبور لینا بڑا ضروری ہے. آپ کی بات صحیح ہے, صحیح فرما رہے ہیں. وہ بات وہاں سے نکل جائے گی. جی جی. ایسا نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پر شہرت یا قبولیت ملنے والا ہر شاعر برا ہے, ایسا نہیں ہے. اچھے شاعر بھی. جی جی. اور یہ بری بات بھی نہیں, آپ مشہور آدمی بری بات نہیں. ہوا کیا, جب ایک برا آدمی مشہور ہوتا ہے تو مثالیہ بن جاتا ہے, وہ کسوٹی بن جاتا ہے نئے لکھنے والے کے لیے. وہ کہے گا کہ بھائی مجھے عرفان صدیقی کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, مجھے جمال احسانی کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, مجھے رسا کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے بھائی, مجھے افتخار عارف کو میں کیوں پڑھوں, میں سراج الدین ظفر کو کیوں پڑھوں, میں عباس تابش کو کیوں پڑھوں. بالکل. وہ اس وجہ سے کہ اس کے بعد تو وہ سوچے گا کہ بھائی دیکھیے فلان جو اچھا شاعر ہے اس کی پوسٹ پر تو 4 لائکس نہیں ہوتے, 5 کمنٹس نہیں ہوتے, اس کے تو 1000 پلس ہو گئے بھائی. ہاں, اس کی تو ویڈیو کے کوئی 2-2 لاکھ اس کے ویوز ہیں. تو بھائی ہم اس طرف کو کیوں جائیں. بنیادی بات تو ہے نا. ایک فلٹر ہوتا تھا ہمارے دور میں, ایک فلٹر تھا حلقہ ارباب ذوق یا کوئی سینئر شاعر, اچھا شاعر, اس کے ساتھ بیٹھتے تھے, کہتے میاں دیکھو زبان ٹھیک نہیں ہے, تلازمہ غلط ہے, لفظ کا برتاوا اچھا نہیں ہے. سیکھتے تھے ہم لوگ. وہ ہمیں کتابوں کی طرف لاتے تھے, پڑھنے کی طرف لاتے تھے, کشٹ کی طرف لاتے تھے. اب تو آپ نے کچا پکا جو نکالا رات کو, وہ صبح آپ نے فیس بک کی وال پر پھینک دیا, اور آپ جیسے 500 بندوں نے آ کے نیچے کہا سبحان اللہ بھائی قیامت ہے بھائی, واہ واہ بھائی آپ تو میرے دورہ ہیں, آپ تو غالب دورہ ہیں, آپ یہ ہیں آپ وہ ہیں. شام کو تو وہ اس شاعر کا سب سے مشہور شاعر تھا, آپ کیا کریں گے, کیا بگاڑ لیں گے اس کو. میں اسے بولوں گا میاں دیکھو یہ لفظ غلط باندھا. میں کہا حضور آپ کو کیا پتا, آپ کے تو 100 سے اوپر کمنٹس نہیں جاتے ہیں, تو کیا کر لیں گے آپ اس کا. صحیح. مثالیہ غلط ہو گیا. آپ کے لیے جو کسوٹیاں تھیں, جو پیرامیٹرز تھے, وہ غلط ہو گئے بس. سر یہ بتائیں کہ فکشن کی بات کرتے ہیں لوگ, فکشن کی طرف آپ کو کیا لگتا ہے نئے لوگ کیوں نہیں آ رہے ہیں اس طرف, کیوں؟ یہ بہت اچھا, جو شہرت ہے نا جی, اس کا سب سے آسان طریقہ شعر, بہت آسان ہے. آپ ادیب کیسے بن گئے, آپ نے 2 شعر گڑھے, 2 مصرے گڑھے, شعر نما مبینہ جو جن کو آپ شعر کہیں گے, صحیح, آپ نے لگا دیا واہ 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 واہ, آپ شاعر ہو گئے. یا کسی سے لکھوا کے ڈال دیا آپ نے, آپ شاعر ہو گئے. اب تو ایک مزے کی بات اور بتاؤں, اب تو آپ کے پاس, میں نے کہیں لکھا تھا کہ آپ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے, عہدہ ہونا چاہیے, اگر آپ لڑکی یا لڑکا ہیں. شعر تو آپ لکھوا لیں گے, یہ کون سا مسئلہ. اب تو ایک یہ بھی کھیپ ہمارے یہاں ماشاء اللہ. مسئلہ کیا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ جو صورتحال ہے نا, وہ جو محنت کرنے کی, یہ سارے معاملات کرنے کی, اس پر ٹائم دینے کی. فکشن آپ کسی نہ کوئی بندہ اپنا ناول تو نہیں وال پہ چڑھا سکتا, نہ ہی آپ روز جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں افسانہ. شعر تو آپ دن میں 100 لکھ سکتے ہیں, افسانہ تو روز نہیں لکھ سکتے. کون چڑھائے گا. اپریسیشن نہیں ہے فکشن کی طرف. اچھا, تو اس لیے ہر لڑکا لڑکی اٹھ کر شعر کی طرف آتا ہے, خود لکھے گا ہی لکھوا لے گا, شعر پر آئے, شعر کی طرف آئے گا. بھائی راتوں رات شاعر, مشہور شاعر جو ہو جائے گا. رجحان اس وجہ سے کم ہے. نئے شاعر کا بنیادی مسئلہ بھی یہی ہے.
اگر کوئی نیا شاعر ہے نہیں، اس کو کیا مسائل پیش آتے ہیں؟ نئے شاعر کا بنیادی مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مطالعہ، پڑھتا بالکل نہیں، صحیح، ایک زبان تک نہیں آتی، اچھا، تاریخ نہیں پڑھی ہوئی، روایت نہیں پڑھی ہوئی، زبان نہیں پڑھی ہوئی، شعر کہہ رہا ہے، اس کے پاس سٹف ہے، خیال بہت اچھا، ایسا خیال لڑکوں کے پاس ہے کہ چونک جاتے ہیں آپ، اچھا، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، ایسے لڑکے ہیں، اچھے شعر بھی کہہ رہے ہیں لڑکے، بہت اچھے شعر کہہ رہے ہیں، ہل کے رہ جاتے ہیں ہم سن کے. مسئلہ کیا ہے؟ کرافٹ نہیں ہے، نٹ اچھا نہیں ہے، مہارت نہیں ہے، ہنر نہیں ہے، خیال ساری چیز نہیں ہے. اسے کرتاس پر لانے کے لیے، اسے کاغذ پر لانے کے لیے، اسے ایک بہترین شکل میں اور فارم میں سامنے لانے کے لیے آپ کو آرٹ چاہیے، ہنر چاہیے، مطالعہ چاہیے، روایت چاہیے، زبان چاہیے. وہ کہاں سے آئے گا؟ اس کی طرف نہیں جاتا. تو کیا ٹپس دیں گے آپ ایسے لوگوں کو جو جن کے پاس آئیڈیا بھی ہے، خیال بھی بہت اچھا ہے، مگر وہ میں نے یہاں میں رات کو بھی کاشف حسین غائر سے بات کر رہا تھا کہیں پر. میں نے کہا تھا دیکھیں آپ اچھا شعر آپ کے بس میں نہیں، یہ ایسی چیز نہیں کہ آپ کوشش سے کر لیں گے. بعض لوگوں کی قسمت میں سارا زندگی نہیں ہوتا. بھائی اچھے شاعروں کے ساتھ بیٹھنا تو آپ کی قسمت میں ہے نا، اچھے استاد کے ساتھ بیٹھنا تو آپ کے پاس ہے نا. آپ کراچی میں شعر کہہ رہے ہیں، جائیں احمد نوید کے پاس، جائیں کاشف حسین غائر کے پاس، کیوں نہیں جاتے آپ لوگ؟ جائیں رسا بھائی کے پاس، نصیر ترابی کے پاس جائیں. یہ تو آپ کر سکتے ہو. آپ اسلام آباد میں آپ اختر عثمان کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ افتخار عارف کے پاس کیوں نہیں بیٹھتے؟ آپ لاہور میں عباس تابش کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ ندیم بھابا کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ دیکھیں آپ جینون اور اچھے شاعر کے ساتھ اٹھے بیٹھے تو صحیح. خربوزے کو دیکھے گا تو رنگ پکڑے گا. صحیح بات، بالکل. مطالعہ نہیں کرتے، کسی سینئر، کسی جانکار، کسی گھاگ کے پاس بیٹھتے نہیں. تو بھائی شعر ایسے تھوڑی ہے کہ آپ راتوں رات آپ کو اللہ یہ دیوی آپ پہ مہربان. اچھا فرحات بھائی، کیا آج کا ادیب جو ہے وہ بیدار ہے آپ کو لگتا ہے؟ ہمارا ادیب جو ہے وہ ماشاءاللہ جو سماجی اور سیاسی حوالوں سے بالکل ایک وہ جو ایک پیریڈ ہوتا ہے جس میں جانور جو ہیں وہ لمبی نیند پر چلے جاتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ شاید کو ہائبرنیشن. اس میں ایک بیدار تب ہوگا جب اسے شعور ہوگا. صحیح. اس کا ہمارے ہاں پہلے جو ادیب تھا نا وہ انٹلیکچوئل ہوتا تھا. صحیح. انٹلیکچوئل کون ہوتا تھا؟ اس کی کوئی نہ کوئی رائے مذہب کے بارے میں تھی، اس کی کوئی نہ کوئی رائے سیاست کے بارے میں تھی، کوئی نہ کوئی رائے سائنس کے بارے میں تھی. جتنے بھی سماجی علوم ہیں اس کے بارے میں اس کی کوئی نہ کوئی رائے ہوتی تھی. سماجی معاملات پر رائے ہوتی تھی، سیاسی معاملات پر رائے ہوتی تھی. کیوں ہوتی تھی؟ پڑھتا تھا تھوڑا بہت. اب تو ہمارا ادیب لٹریچر نہیں پڑھتا، وہ سیاست، وہ سائنس، وہ مذہب، وہ تاریخ، وہ فلسفہ خاک پڑے گا. لٹریچر نہیں پڑھتا بھائی. یعنی لٹریچر پڑھنا تو واجب ہے نا اس پر. جبکہ فلسفے میں بھی سر کتنی خوبصورتی ہے نا. مطلب فلسفہ تو احسن بہت بات کی بات ہے. میں نے آپ سے کیا کہہ رہا، جو شعر کہہ رہا وہ شعر نہیں پڑھتا. ہاں وہ شعر نہیں پڑھتا، وہ لٹریچر آپ نے کہا کہ نہیں پڑھ رہا. نہیں پڑھتا. یعنی ایک بندہ کرکٹر ہے، ہاکی کھیلنا اس کے ضروری نہیں ہے. تھوڑی بہت ہاکی آتی ہے اچھی بات ہے، تھوڑی بہت سنگنگ آتی ہے اچھی بات ہے. اور میاں تجھے کرکٹ تو آنا چاہیے، کرکٹ بھی نہیں آتی. صحیح کہہ رہے ہیں سر. ادبی، علمی اور آپ کی مطلب اس پورے سفر میں، کیونکہ آپ کا تعلق کشمیر سے رہا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کنٹریبیوشن رہا وہاں سے، اور کیا آپ نے رنگ لیا وہاں سے جو آپ دکھا پاتے ہیں اپنے؟ کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں آپ جس مٹی سے آپ اٹھتے ہیں تو آپ کی تعمیر میں اور آپ کی فارمیشن میں، آپ کے تارپود میں ذرا اس کا رنگ تو ہوتا ہے. کشمیر نہ چاہتے ہوئے بھی یا چاہتے ہوئے بھی کہیں نہ کہیں جھلکتا ہمارے اندر. وہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا اظہر فراق کا، بڑا اچھا شعر ہے، میں آپ کی نظر کرتا ہوں کہ آج بھی شاید ایسے ہی ہے کہ آج بھی ہم پھرتے ہیں تیری سنت لے کر سینے میں. شاید ایسے، اظہر مجھے معاف کرنا اگر میں غلط پڑھ رہا ہوں. آج بھی ہم شاید پھرتے ہیں تیری سنت لے کر سینے میں، پیدا مکے میں ہوتے ہیں اور تسلیم مدینے میں. پیدا مکے میں ہوتے ہیں اور تسلیم. اور میرے سارے جو دوست کشمیر کے ہیں ان کو سلام بھی ہے، ان کے لیے دعا ہے، ان کے لیے محبت ہے بھائی. اچھا فراز صاحب یہ بتائیں کہ گھر پہ کیا ماحول ہے؟ مطلب ایسے فیملی میں یا بچوں میں دیکھتے ہیں کوئی جرمز اس ٹائپ کے کہ بھائی کیا آرٹ ہے، کہ بھئی یہ تو کچھ ہے شوق شاعری یار، یا آپ ہی ہیں؟ یہ جو لٹریچر ہے نا یہ انہیریٹ کبھی نہیں ہوتا. اچھا. آرٹ کبھی انہیریٹ نہیں ہوتا. یہ آپ نے بڑا اسٹیٹمنٹ، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھی. آپ کو کسی بڑے شاعر کا بچہ پاکستان میں بڑا شاعر نہیں ملے گا.
मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ये हड्डियों से गोश्त उतारने वाला काम है, हाँ, ये रगों से खून सुखाने वाला काम है भाई। हाँ हाँ। मैं कभी नहीं चाहूँगा मेरा बच्चा शायर बने, कभी नहीं चाहूँगा वो अदीब बने। मैं सही कह रहा हूँ आपसे। तो जॉन इलियस साहब के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये सवाल आपसे पूछना बनता है मेरा। जॉन, देखें जॉन जो है वो अपने अंदर ही जलने वाला, अपने मद्दे मुकाबिल खड़ा एक ऐसा तख्लीकार था। हाँ हाँ। मुझे किसी ने पूछा यार जॉन को इतनी ज़्यादा कबूलियत क्यों मिली? मैंने कहा इसलिए कि जॉन के पास सारी वैरायटीज़ थी। जितने बड़े एरिना पर, जितने बड़े मैदान में, जितने रंगों के साथ, जितनी जहतों के साथ, जितनी शिद्दत के साथ जॉन खेला है, खाली कोई आपको शायर मिलता है। नस्र में भी लिखा है वो अहमद हुसैन मुजाहिद का एक शेर है कि किस मिसरा है कि किस किस के गम को मैंने उजाला नहीं दिया। वो भाई हर कैफियत का शेर है उसके पास। अच्छा जॉन साहब, मुझसे लोग पूछते हैं जॉन क्या था, मैं कहता हूँ भाई जॉन एक इंटेलेक्चुअल पर्सोना था। ये जो था ना शेर कहना, ये तो उसकी आप बीती थी, हड्ड बीती थी, पाप बीती थी, ये तो अंदर के जख्म बाहर लाने के लिए एक जरिया था। क्या नहीं था वो, मुझे आप बताइए। वो कोई सुक्का शायर नहीं था, आलिम था, जुबानदान था, इंशा परदास था। क्या बात है, वाह। हैं एक पढ़ा लिखा आदमी, कैसे कैसे उलूम पर उसको दस्तरस थी। नसार था, बहुत अच्छा नसर निगार था, क्या क्या वो नहीं था। ये तो वो फफोले फोड़ने के लिए एक उसको रास्ता मिला, वे आउट, शेर वेर कहना शुरू किया। अच्छा आपको लगता है हमारे यहाँ नक्काद मौजूद हैं, पैदा हो रहे हैं या कमी है उसमें? आपने इस सवाल को छोटे दायरे में लाए, मैं एक बड़ी बात कर जी। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, ये मेरा चैलेंज है। मैं जिंदा रहा या मैं मर गया, मेरे बाद भी, राइट आफ्टर 40-50 ईयर्स, 100 ईयर्स, हम एक बड़ा शायर, एक बड़ा नक्काद, एक बड़ा फिक्शन निगार पैदा नहीं कर सकेंगे। अच्छे होंगे, अच्छे शायर, बहुत अच्छा शायर, ये भी कैटेगरीज हैं। अच्छा शायर, बड़ा शायर, अजीम शायर। अजीम छोड़े, मैं बड़े शायर की बात कर रहा हूँ। बड़ा शायर कौन होता है? नहीं पैदा कर सकेंगे, जो सूरत हाल है। मैं उस खेप की बात कर रहा हूँ कि जो अभी 30s में है। इनमें से कौन से बड़े लोग पैदा होंगे? नहीं होंगे। अब आए तनकीद की तरफ। वो भाई जो क्रिएटिव राइटिंग है ना, क्रिएटिव राइटिंग, फिक्शन हो गया, ये हो गया। हालांकि किसी हद तक में तनकीद को भी, जब आप वारिस अलवी को पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि तनकीद भी एक क्रिएटिव काम है। सही, उस तरह से, इन दैट सेंस। जी जी। जब इधर लोग पैदा नहीं हो रहे तो तनकीद में खाक लोग पैदा होंगे। एक बड़ा, आप मुझे पूछें तनकीद में पिछले 20 सालों में एक बड़ा नाम पैदा किया, एक बड़ा नाम पाकिस्तान में, एक बड़ा नाम आप मुझसे पूछें, एक बहुत इम्कानात वाला आदमी, बहुत काबिल आदमी, बहुत अर्ली एज में मर गया। शायर बहुत अच्छा था, नक्काद तो ऐसा अच्छा था, बड़ा आदमी हमें मिलता, अच्छा नक्काद, बड़ा नक्काद मिलता। दानियाल तरीर मेरा हमअसर था, दोस्त, उसकी डेथ हुई कैंसर से, अल्लाह उसे करीक रहमत करे। तो उसके बाद तो उस नस्ल में तो खाक उड़ रही है, लेकिन उससे बड़े नासिर अब्बास नैयर साहब हैं। उसके अलावा आपको जो एक पूरे दिनों का नक्काद होता है ना, एक नक्काद जिसका ट्रेडमार्क तनकीद है। जी जी। आपको वैसे कौन अपने हम असरों में मतलब ज़्यादा पढ़ते हैं या आपको पसंद है? मेरे हम असरों में शेर वेर मिलते हैं लोगों के पास, अच्छे लिखने वाले भी, क्योंकि मेरे हम असरों की तो एक बड़ी तादाद है ना सारी। आप पूछिए मुतासिर किससे? हाँ, मुतासिर में किसी से नहीं। अच्छा। हाँ, मेरा एक भी हम असर ऐसा नहीं है कि मैं सोचूं मैं इससे मुतासिर हूँ। हाँ, मैं अपने से कुछ पहले के जो लोग हैं, हमसे जो पहले की नस्ल है 90s की, वो फिर 80s की, बहुत रिच नस्ल थी। हमारे यहाँ तो मुझ समेत एक खाक उड़ रही है, और हमारे बाद तो अंधेरा ही नजर आ रहा है। जो जिस तरह की एक नस्ल पैदा हो रही है ना माशाल्लाह, ये T20 शायरी, आप समझ लें, T20 शायरी, इधर उधर फेरते रहते हैं, कहने के जो नया जोकर छक्का निकल जाता है। राइट। फराज साहब, अब एक प्रोग्राम के दूसरे सेक्शन में ज़रा जाते हुए तो एक थोड़ा सा इसको लाइट करूँगा आवाम के लिए। ये बताएं कि अहमद फराज साहब को गुस्सा सबसे ज़्यादा किस बात पे आता है? कब खफा हो जाते हैं? और गुस्सा जब आ जाता है तो क्या करते हैं? कुछ तोड़ तो नहीं देते? मैं लाइफ स्किल्स का आदमी भी हूँ। मैंने लाइफ स्किल्स पर किताबों के तराजुम भी किए, मैं लेक्चर भी देता हूँ। गुस्सा मेरा सबसे बड़ा मसला है। अरे गुस्से वाला आदमी, मैं जिन लोगों के साथ काम करता हूँ चैनल्स पर, वो सब गवाही देंगे, शदीद गुस्से वाला आदमी, हाथ छोड़ आदमी। इस पर काम कर रहा हूँ, इसको ओवरकम करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बड़ी बुराई, बहुत बड़ी कजी, लेकिन मुश्किल है। किस बात पे आता है गुस्सा?
ایک بات, مجھے مکالمے پہ کبھی غصہ نہیں آتا. اچھا. آپ میرے سامنے کہتے ہیں آپ فارغ شاعر ہیں, ہاں. میں سن لوں گا. آپ مجھ سے علمی بات کریں, مجھے غصہ نہیں آتا. ہاں, میں رویوں پر مجھے بڑا غصہ آتا ہے. میں ڈرائیو کر رہا ہوں, میں کہیں سفر کر رہا ہوں, کوئی بندہ تھوک رہا ہو, میں ڈرائیو کر رہا ہوں, کوئی بندہ لائن کاٹ رہا ہو, میں ڈرائیو کر رہا ہوں, کوئی بندہ کوئی ایسی بات کر رہا ہو, کوئی غیر مہذب بات کر لی, کوئی ایسی حرکت اس سے ہو گئی, تو غصہ تو مجھے آتا ہے ان چیزوں میں. کوڑتا رہتا ہوں, کوڑنے والا آدمی, وہ صحت بتاتی ہے, کوڑتے رہتے ہیں, وہ تو غصہ ہے. تو احمد فراز صاحب کو اگر ایک اور زندگی ملے تو کیا بننا پسند کریں گے؟ شاعر؟ یار شاعر تو نہیں بنیں گے. اچھا, پھر کیا خواہش ہے کہ تھی بچپن میں؟ کوئی ڈاکٹر بننا ہے, پائلٹ بننا ہے, کچھ ایسا تھا؟ کیا ہوتا ہے یہ ڈاکٹر پائلٹ؟ یہ کون ہے؟ مجھے آپ نے پوچھا یہ کون ہوتے ہیں ڈاکٹر پائلٹ؟ یہ کون ہوتے ہیں؟ لاکھوں ڈاکٹرز آئیں گے, آئے ہیں, ختم ہو گئے. دے آر نو ویئر, دے ول بی نو ویئر. میں نہیں کہتا ڈاکٹر کا خدا نہ خاصا کوئی برا پیشہ ہے. جب آپ مثال دیتے ہیں ڈاکٹر, انجینئر, پائلٹ, لاکھوں انجینئرز, لاکھوں فلاں. ایک شاعر آتا ہے, صدیاں جانتی ہیں اس کو. ایک رائٹر آتا ہے, اس کو صدیاں جانتی ہیں. پالو کوئلو کہاں بیٹھا ہوا ہے بتائیے؟ ہر گلی میں لوگ اس کو جانتے ہیں. احمد فراز کو اچھی توجہ دلائی آپ نے جی. او بھائی, آپ تو وہ بنے کہ آپ صدیوں پر حکومت کریں. یہ تو پروفیشن سے بھائی. پوئٹری از ناٹ اے پروفیشن. بہت اچھا پروفیشن ہے, سلام ہے سب ڈاکٹرز کو. آؤٹ آف دی باکس بات نہیں ہے. انجینئر آؤٹ آف دی باکس بات نہیں ہے. اللہ میاں ڈاکٹر بنا کر نہیں بھیجتا, اللہ میاں شاعر بنا کر بھیجتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی گریٹ گیم کا حصہ ہے, اس کی پلاننگ کہیں اور سے ہوتی ہے. اگر اس کی پلاننگ اللہ میاں کر کے بھیجتا تو بات کیسے شاعر ہونا. بہت تفاخر ہے مجھے شاعر ہونے کا, اللہ کا شکر ہے. اتنی عزت اللہ تعالیٰ نے دی, اتنی عزت دی, کچھ بھی بن جاتا نہیں ملتی. لیکن ہم نے بہت دکھ اٹھایا, بڑی تکلیف اٹھائی ہے اس شعری شاعرانہ وجود کے ساتھ, اس پوئٹک سیلف کے ساتھ. احمد فراز کو زندگی میں کتنے کرشز ہوئے؟ او مائی گاڈ. دیکھیں, میں تو بول ہوس آدمی ہوں, مجھے تھوک کے حساب سے محبتیں ہوتی ہیں, ہر شاعر کو ہوتی ہیں. میں اب آپ کو بتاؤں, میں کبھی فراز, یہ میں نے آپ سے اتنے سنجیدہ سوالات کرتے کرتے نا میں اس طرف آ گیا ہوں. لیکن جھوٹے آدمی تھے, کہتے ہیں کہ ایک ہی شخص کو محبوب بنائے رکھا. ہم محبت میں بھی تو فراز صاحب کو تو بہت محبت, ایسا نہیں وہ فیض احمد صاحب, فراز صاحب کو جیسے ساون میں لوگوں کو موشن لگتے نا, فراز صاحب کو ایسی محبتیں ہوتی تھی. ایک وائرل جیسے ہوتا ہے, ایک ڈیزیز آتی ہے, ان کو ایسے محبتیں ہوتی تھی فراز صاحب کو. اب آپ اپنا بتائیں. لیکن ہاں, میں تو ہر جگہ کہتا ہوں, مثلا میرے شعر سنیے, میں اپنے شعروں میں جواب دوں گا کہ عجیب کمال یہ ہے کہ ایک ہی عمر ہے جسے ہم, کمال یہ ہے کہ ایک ہی عمر ہے جسے ہم, ایک ہی عمر تھی جسے ہم, نہ جانے کس کس کے نام کرنے کا سوچ. ہاں, یہ تو بڑا اچھا آپ کا, میں بھی سنوں گا آپ سے, پوری سنوں گا. اچھا, آگے دیکھیے, آپ شعر دیکھیے کہ ہر ایک محجبین کا سواگت ہے, ہر خوش ادا کو اجازت کہ داتا کی نگری میں رہتے ہیں, سو دل ہمارا کھلا ہے. واہ واہ واہ. تو ہم تو ہر حسن کی ہر آمد کو جو ہے وہ سواگت کرتے ہیں, اسے ویلکم کرتے ہیں. اس کو شعر جو شاعر یہ کہتا ہے مجھے محبت نہیں ہوتی, جھوٹا ہے وہ. احمد فراز کو کوئی ریگریٹ ہے؟ یار, دنیا کا سب سے جھوٹا آدمی وہ ہے جو کہتا ہے مجھے ریگریٹ نہیں ہے. یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے. ہر آدمی کو, جس آدمی نے ہو سکتا ہے وہ اظہار تشکر کرنا چاہ رہا ہو اس لیے نہیں بتا رہا ہے. نہیں, کچھ چیزیں پتہ کیا ہوتی ہیں, کچھ چیزیں ہم فارمیلٹی میں کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کوئی ریگریٹ نہیں. وہ ریگریٹ ناشکری کے معنی میں نہیں ہوگا. اچھا, ریگریٹس تو ہوتے ہیں یار اس دنیا میں. اس ڈیزائن کے ساتھ آپ ریگریٹس کے بغیر چلے جائیں, جھوٹ ہے, فراڈ ہے, ہو ہی نہیں سکتا. میں بہت پازیٹیو آدمی ہوں, ہو ہی نہیں سکتا آپ کو ریگریٹس. آپ کی محبت میں, آپ کی سماجیات میں, آپ کی معاشرت میں, ہم تو ریگریٹ سے بھری ہوئی دنیا میں رہتے ہیں میرے دوست. سر اب کچھ ہو جائے, بڑی تشنگی بڑھا دی ہے یار. آپ کیا سنانے مجھے لگتا ہے کہ گفتگو شاعری سے بہتر چیز ہے. یہ بات تو ہے, لیکن ہو نہیں سکتا نا کہ کراچی آئے ہوں, اتنا قریب بیٹھے ہوں اور کچھ سنے نا ہم, ایسا نہیں ہو سکتا. میں آپ کو پتا کہ میں نے کچھ تازہ شعر کہے ہیں 3, وہ پہلے سناتا ہوں آپ کو. دلوں کی آگ تھی واہ, جس کو وہ دیوالی بتاتے تھے. واہ. دلوں کی آگ تھی جس کو وہ دیوالی بتاتے تھے, ہمارے شہر میں پت جھڑ کو ہریالی بتاتے. کیا بات ہے, واہ. یہ آپ کی نظر ہے. ہمارے شہر میں بہت اچھا پت جھڑ کو ہریالی بتاتے تھے. واہ. کئی بے موسم خوابوں کا قبرستان تھا ان میں.
कई बेमौसम ख्वाबों का कब्रिस्तान था उनमें, वाह वो आंखें देखने वाले जिन्हें खाली बताते, बहुत बहुत खूबसूरत है ये, वाह। वो आंखें देखने वाले जिन्हें खाली बताते थे, जिन्हें खाली बताते थे, बहुत अच्छे, एक बड़ी बात कर रहा हूँ, सुनिएगा। बहुत खूबसूरत। कि उठाए फिर रहे हो हाँ खुश कलामी की सनद जिस पर, वाह, उठाए फिर रहे हो खुश कलामी की सनद जिस पर हमारे दौर में उस बात को गाली बताते, हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत हमारे खूब। दौर में क्या बात है उस बात को सरकार, वाह वाह, बहुत बहुत खूब, बहुत उठाए खूब। फिर रहे। अच्छा एक जरूर सुनूंगा मैं आपसे, वो अजीब दिन थे, हाँ तो जी, सर ये जरा हो जाए, ये बड़ा ये आपने कहा ना रेग्रेट्स की बात किया ना, तो ये मेरा नॉस्टैल्जिक रेग्रेट्स Exactly. है, वो तो आते हैं शायरी में। अजीब दिन थे हम्म, कि नाम करने का सोचते थे, हाय हाय, अजीब दिन थे कि नाम करने का सोचते थे, हाँ हाँ, हम अपने हिस्से के काम करने का सोचते थे। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे, वाह। अभी ये आपको मालूम पड़ेगा 10 बरस बाद। अजीब दिन थे कि नाम करने का सोचते थे, वाह हम अपने हिस्से के काम करने का सोचते थे, वाह, वो रोशनी थी हमारी आंखों के ताकचों में, हाँ वो रोशनी क्या थी खूबसूरती है, हमारी वाह, आंखों के ताकचों में, बहुत अच्छा, वाह, चराग झुककर सलाम करने हाय का हाय हाय हाय, बहुत अच्छे जी, वाह, बहुत खूबसूरत, चराग झुककर सलाम करने का क्या बात है सोचते अहमद भाई, वाह, थे। ये जर्द पेड़ों के शाखचों से लगे परिंदे, हाय, ये जर्द पेड़ों के शाखचों से लगे परिंदे, बहुत अच्छा, कभी हवा को गुलाम करने, हवा, बहुत अच्छा, वाह, ये जर्द पेड़ों के शाखचों बहुत से खूबसूरत लगे जी, बहुत खूबसूरत, वाह, परिंदे, कभी हवा को गुलाम करने का सोचते सोचते थे। क्या बात, गरां गुजरने लगा है उनको सबा का लहजा, हाँ, गरां गुजरने लगा सबा है का लहजा। उनको सबा का लहजा, जो तेज लू से कलाम करने का, तेज लू से जो कलाम, तेज लू से कलाम करने बहुत का अच्छे, बहुत अच्छे, सोचते थे। वही बात आपकी, वाह, कमाल ये है हाँ कि एक ही उम्र थी जिसे हम, हाँ, ये तो बहुत ही खूबसूरत, कमाल ये है हाँ हाँ, कि एक ही उम्र थी जिसे हम न जाने किस किस के नाम करने, हाँ, वाह वाह सर, क्या खूबसूरत, न जाने किस किस के नाम करने बहुत का अच्छे, बहुत सोचते बहुत थे। और अजीब ख्वाबों भरी वो आंखें थी यार जिन पर, हाँ यार जिन पर, क्या अजीब खूबसूरती है, ख्वाबों भरी वो आंखें थी यार जिन पर, वाह, हम अपनी नींदें हराम हराम करने का, वाह सर, ये मुकर्रर हो जाए एक बार, अजीब ख्वाबों भरी, वो लगता किसी के वो ख्वाबों भरी आंखों पर आप नींदें हराम कर रहे हैं, ये बस ये उसके लिए जिस पर आप नींदें हराम बस आप कर रहे समझदार हैं। आदमी जी, अजीब ख्वाबों भरी वो आंखें थी यार जिन पर, वाह, हम अपनी नींदें हाय, हराम करने क्या बात है, सोचते। वाह 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 सर, कैसा लगता है जब ऐसे दिलों का हाल आप लिख देते हैं, हर आदमी इतना कनेक्ट हो जाता है, मतलब वाकई में एक ऐसी दुनिया है ये, कि ऐसी, असल में जब हम शेर कहते हैं ना जी, मैंने तो हमेशा वो शेर कहा जो मैंने जो बिताया है, या वो शेर कह रहा हूँ जो मुझ पर बीतेगी आगे जाकर, ये 100% बात है। तो बाज़ औक़ात पता है शेर क्या होता है? शेर क्या है? जी, शेर छाँव है, वाह, जिसकी शेर एक छतनार दरख्त है जी जी, जिसकी छाँव में बैठ के आप मुश्किल वक्त गुजार लेते हाँ हैं। मैं पिछले कुछ अरसे से हाँ, एक कैफियत में एक दुख से गुजर रहा हूँ, हम्म, तो मुझे अदीम का एक शेर याद आता है। हाँ, वो शेर ना होता मैं मर जाता, उसको मैं लेकर सफर करता हूँ, उसकी उंगली पकड़ के निकल जाता हूँ इस मुश्किल रास्ते से। उसका शेर है कि याद करके और भी तकलीफ होती थी अदीम, वाह, याद करके और भी तकलीफ होती थी अदीम, याद करके और भी तकलीफ होती थी अदीम, भूल जाने के सिवा अब कोई भी चारा नहीं। हाँ, भूल जाने के सिवा अब कोई भी, तो आप वाह। बाज़ औक़ात अपना दुख लिख रहे होते हैं, कभी हाँ। बाज़ औक़ात किसी का दुख लिख रहे होते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे सर, वो काफिर हूँ सर फिरा हूँ जरा, बस काफिर हूँ वो तो असल में मेरा ट्रेडमार्क बन के रहेगा सर, वो तो काफिर हूँ सर फिरा हूँ मुझे मार दीजिए, वाह काफिर हूँ सर फिरा हूँ मुझे मार दीजिए, वाह, मैं सोचने लगा हूँ मुझे मार दीजिए, मुझे मार दीजिए, एहसास है मुझे कि बड़ा जुर्म है ये काम, वाह, मैं ख्वाब देखता हूँ मुझे मार दीजिए, मुझे मार दीजिए, वाह, खुशबू से मेरा रब्त है, हाँ, जुगनू से मेरा काम, वाह, कितना भटक गया हूँ, मुझे मार दीजिए,
مجھے مار دیجئے بے دین ہوں مگر ہیں زمانے میں جتنے دین. کیا بے بسی دکھائی ہے. واہ بے دین ہوں مگر ہیں زمانے میں جتنے دین میں سب کو مانتا ہوں. واہ. مجھے مار دیجئے. اب وہ دین میرا کیا وہ سنیے. ہے احترام حضرت انسان میرا دین. ہاں ہاں. ہے احترام حضرت انسان میرا دین. واہ. بے دین ہو گیا ہوں. مجھے مار دیجیے. مجھے مار دیجئے. میں صاف دیکھتا ہوں کوئی حد میرے لیے. میں صاف دیکھتا ہوں کوئی حد میرے لیے. میں ٹھیک سوچتا ہوں. واہ بہت اچھا ہے بھائی. مجھے مار بہت دیجئے. اچھا ہے. میں ٹھیک سوچتا ہوں. میں ٹھیک سوچتا ہوں. مجھے مار دیجیے. مجھے مار دیجئے. پھر اس کے بعد شہر میں ناچے گا ہو کا شور. واہ. پھر اس کے بعد شہر میں ناچے گا ہو کا شور. میں آخری صدا ہوں. ہاں. مجھے مار دیجئے. واہ واہ. بارود کا نہیں میرا مسلک درود ہے. سلامتی. بارود کا نہیں میرا مسلک درود ہے. میں خیر مانگتا ہوں. مجھے مار. کیا خوبصورت. زندہ رہا تو کرتا رہوں گا ہمیشہ پیار. میں صاف کہہ رہا ہوں. مجھے مار دیجیے. مجھے مار دیجیے. واہ واہ فراز صاحب یہ کیا خوبصورت. ایک شعر آپ کا اس میں ایک مصرع آپ کا اتنا خوبصورت ہے اور کتنی سادگی ہے. کیا بے بسی ہے. کیا ایک یہ دکھایا کہ بس کچھ نہیں ہے. کیا آپ مجھے مار دو یہ میرا قصور ہے. اتنا سا قصور ہے میرا. یہ ایک سماجی تناظر میں لکھی گئی تھی اور ایک ہمارا المیہ اور ایسی میری غزل ہے. یہ اردو کی میری خوش قسمتی اردو کی مشہور ترین آل ٹائم اردو کی مشہور ترین غزلیں ان میں سے ایک ہے. پوری دنیا میں مجھے لوگ اس سے وجہ سے محبت کرتے ہیں جانتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک عہد کی ترجمان ہے. ہمارے قضیوں کے ترجمان ہے. ہمارے عالمیوں کی ترجمان ہے. ہماری بے بسیوں کی ترجمان ہے. ہمارے مسائل کے ترجمان ہے. جس افریت سے ہم گزر رہے ہیں جو ہمارا سماجی اور سیاسی منظرنامہ ہے تو اس میں تو جو چیز لکھتے ہیں وہ تازہ رہتی ہے. فراز صاحب آخر میں مطلب وقت پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کہاں چلا گیا ہے لیکن میں چاہوں گا کوئی آپ کے دل کے بہت ہی قریب ایسا کلام ہو جو آپ سنانا چاہیں تو اسی پہ ہم اختتام کریں گے انشاءاللہ. میں آخر میں کوئی سمت ایسی نہیں ہے کوئی سمت ایسی نہیں جس پہ ان جھیل آنکھوں کا پہرا نہیں. واہ. کوئی سمت ایسی نہیں جس پہ ان جھیل آنکھوں کا پہرا نہیں ہے. ہمارے لیے بچ نکلنے کا اب کوئی رستہ نہیں ہے. کیا بات ہے. ہمارے لیے بچ نکلنے کا اب کوئی رستہ نہیں ہے. یہ فوکس پڑھائی فیوچر لگن اور کیریئر کی بات ہے. کیا بات ہے. یہ فوکس پڑھائی فیوچر لگن اور کیریئر کی باتیں. میاں مسئلہ یہ ہے تم نے ابھی اس کو دیکھا نہیں. کیا بات ہے جی. واہ واہ واہ. میاں مسئلہ یہ ہے تم نے ابھی اس کو دیکھا نہیں ہے. کیا بات ہے جی. یہ دیکھیے کہ میں تو تمہارے اچانک بدل جانے کے شوق میں ہوں. کہ میں تو تمہارے اچانک بدل جانے کے شوق میں ہوں. مجھے کیا جو کچھ پی ٹی آئی کے آنے سے بدلا نہیں. ارے بھائی واہ واہ. مجھے کیا صحیح جو کچھ پی ٹی آئی کے آنے سے بدلا نہیں ہے. واہ جی واہ واہ. کوئی سمت ایسی نہیں جس پہ ان جھیل آنکھوں کا پہرا نہیں ہے. واہ. ہمارے لیے بچ نکلنے کا اب کوئی رستہ نہیں. فرحات صاحب بہت بہت. اس میں ایک شعر اور جی بالکل کہ بحیرہ فارس میں امریکی بیڑے کی آمد کا کیا غم. بحیرہ فارس میں امریکی بیڑے کی آمد کا کیا غم. ہمارے لیے کوئی موضوع تیرے علاوہ نہیں. ہمارے لیے کوئی موضوع تیرے علاوہ نہیں ہے. بہت اچھا بہت اچھا. فراز صاحب بہت بہت شکریہ آپ آئے اور اتنی میں آپ کو بہت شکر گزار ہوں کیونکہ ایک تو آپ لاہور سے کراچی تشریف لائے. آپ آئے ہوئے تھے اور پھر آپ یہاں تک آئے کیونکہ اتنی مصروفیت تھی اور میں آپ سے جو بھی رابطہ ہوا واقعی میں نے آپ کو ویسے ہی پایا جیسا آپ کے بارے میں سنا. آپ کا اخلاق اور آپ جو ہے وہ میں نے کہا تھا کہ بنیادی بات سوال کرنے والے کی ہوتی ہے جواب دینے والے کی نہیں ہوتی. اینڈ یو آر ون آف دیم کہ جن کے ساتھ گفتگو کا مزہ آتا ہے مکالمے کا مزہ آتا ہے. وقت کی تنگی ہے ورنہ بہت سی باتیں ہیں لیکن وہ انشاءاللہ آف دی ریکارڈ کریں. سر میں بہت بہت مشکور ہوں. میرے لیے اٹس اے بگ کمپلیمنٹ. اپنا بہت خیال رکھیے گا آپ اور میں بہت دعائیں آپ کے لیے. مولا آپ کو ایسی خوشیاں عطا فرمائے. آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں. آپ مزید اچھا کام کریں. آپ سب کا بھی جی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام دیکھا. آئی ہوپ کہ آپ نے انجوائے کیا ہوگا اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.